अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। ओपोजिशन इत्तेहाद PDM में नजर आने वाले शदीद इख्तिलाफात मजीद कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में ओपोजिशन इत्तेहाद मजीद कमज़ोर होगा या मौलाना फजल रहमान साहब एक दफ़ा फिर जरदारी और नवाज शरीफ को करीब लाने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ों से इनकार के बाद नून लीग और मौलाना साहब अलग रस्ते इख्तियार करने का फैसला कर चुके हैं? आज मौलाना साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी से गिले का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि PDM के आगाज़ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन होगा और एटम बम की तरह इस्तेमाल होगा। मौलाना साहब के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के इजलास में 9 जमातें इस बात पर मुत्तफिक थीं कि अगर पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं तो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार किया। PDM मुत्तहिद है। अब जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। पहले मरहले में सब कौमी असम्बली के इस्तीफे दे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं कर रही थी। हमारे ज़राए के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के दरमियान PDM इजलास से पहले ही इस बात पर इत्तेफाक हो चुका था कि इस्तीफों के मामले पर अब सख्त मौक़िफ़ रखकर पीपल्स पार्टी को कोई फैसला करने पर मजबूर किया जाना चाहिए। इन दोनों रहनुमाओं को इस बात की भी तवक्को थी कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के इजलास में आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ और सबसे बढ़कर उनके लहजे पर ऐसी तलखी पैदा हुई जिसकी तवक्को ना तो नवाज शरीफ कर रहे थे ना मौलाना साहब कर रहे थे। गुज़श्ता रात मेरी भी मौलाना फजल रहमान के साथ तफसीली बातचीत हुई जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, खुसूसन मियां नवाज शरीफ के बारे में जो बातें की गई उससे गुरेज किया जा सकता था। उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान अभी भी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद भी हैं, जिसका एक बड़ा सबूत यह है कि कल के इजलास में एक मौके पर बिलावल ने यहां तक कहा कि अगर 9 जमातों का एक मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग है तो फिर बेहतर यही होगा मौलाना साहब आपके लिए कि 9 जमातें अपना अलग फैसला कर लें। जिस पर मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया कि इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते, PDM इत्तेहाद इस तरह पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेगा, और ख़ुद मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी इस मामले को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले जाए और जो भी फैसला हो उससे हमें आगाह करें। इस सारी अंदरूनी कहानी से 2 बातें वाज़ेह होती हैं नाज़रीन। एक ये कि पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से अभी इस्तीफे देने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, और दूसरा ये कि PDM की क़यादत जानती है कि इस मौके पर पीपल्स पार्टी का अलग होना PDM इत्तेहाद के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर बरकरार रहती है तो क्या ऐसी सूरत में दीगर जमातें इस्तीफे देंगी या नहीं? ऐसी सूरत में ओपोजिशन का इत्तेहाद कितना कारगर साबित हो सकता है, ये अहम सवाल है। लेकिन यह सवाल भी अहम है कि आसिफ जरदारी के फैसले के पीछे किसी डील या ढील का हाथ तो नहीं। मैंने फजल रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। जाहिर है आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी, सियासत में एक सुकून आया, उनको असम्बलियों में आना चाहिए। मैं PDM को कहूँगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहात करें। PDM के इख्तिलाफात हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हैं या नहीं, इसका सारा दारोमदार खुद हुकूमत की कारकर्दगी पर होगा। महंगाई और गवर्नेंस के चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद होंगे, लेकिन हुकूमत के पास एक मौका ज़रूर है कि अपोजिशन को इंगेज करे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम की भी एक बात हुई, मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन क्या इसका अंजाम भी गुज़श्ता कोशिशों की तरह होगा? क्योंकि ख़ुद हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी एक महाज खोल चुकी है और तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया जा रहा है। ऐसे में सियासी दर्ज हरारत में कमी जो है वो सिर्फ वक्ती मालूम हो रही है। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमें आगे चल करेंगे वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला जो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो PDM में कल तक हो चुका है, क्या आपको PDM दोबारा यकजा होती नजर आ रही है या जो खलीज पैदा हो गई है ये आपको बढ़ती हुई अब आगे नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि खलीज, ज़ाहिर है खलीज तो खलीज ही होती है, पाट भी जाती है और इसके पुरख होने का भी इम्कान होता है। देखें, बुनियादी बात ये थी कि पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी काफ़ी देर से ये महसूस कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान
اور نون لیگ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا، ان سے وہ مشورہ نہیں کیا جا رہا، ان کو وہ اعتماد نہیں دیا جا رہا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں اس بات کا گلہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان بالکل ہی نون لیگ کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں، ٹھیک ہے، سندھ اسمبلی سے استعفے نہ دیں، لیکن زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کے پھر سندھ اسمبلی بچ نہیں سکتی، پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب تو سسٹم کو لپیٹنا ہوگا، اور وہ بھی پتہ نہیں لپیٹا جائے گا یا نہیں۔ اور تیسری ان کو خدشہ دے تھا کہ جس دن ہماری سندھ حکومت ختم ہوگی، حکومت ختم کرے گی، اس دن ہمارے مخالف سندھ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کوئی ارباب رحیم، کوئی جام صادق یا ممتاز بھٹو آ جائے گا، اور پھر وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا، اور بیٹھے بٹھائے ہم ایک مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ وہ بڑی بڑی وجوہات تھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بتدریج، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بتدریج ٹیمپو جو ہے وہ بڑھایا جائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور مریم صاحبہ کا یہ خیال ہے کہ فل جو ہے ریس پہ پاؤں رکھا جائے اور ابھی کٹا یا کٹی نکالا جائے، یعنی آپ استعفے دیں، ساتھ ہی لانگ مارچ کریں، حکومت کو کرپل کریں، اور فوری طور پر اسی سال کے وسط میں جو جا کے الیکشن کی طرف ہم بڑھیں۔ لیکن زرداری صاحب کو ایسا نہیں لگتا، ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی اور وہ اس کو لمبا چلائے گی اور ہمارے استعفے بھی ضائع جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا، لیکن وڑائی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو زرداری صاحب کی تھنکنگ ہے اور جس طرح سے ہوا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اس سے تو وزن پھر زرداری صاحب کے موقف میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن کل جس طریقے سے زرداری صاحب نے بات کی، اس سے لگ رہا یہ ہے کہ شاید زرداری صاحب خود یہ بات خراب کرنا چاہ رہے تھے، جو میڈیا میں ایٹ لیسٹ رپورٹ ہوا کہ میاں صاحب آپ ادھر آئیں اور اس کے بعد پھر ہم دونوں ساتھ میں جیل بھی جائیں گے اور یہاں سے تحریک چلائیں۔ یہی باتیں جس طرح آپ نے کی، تو زرداری صاحب لاجیکلی بھی میاں صاحب کو یہ باتیں کر سکتے تھے۔ تلخی کی جانب لے جانے کی کیا آپ کو لاجک اس میں سمجھ آتی ہے، یا وہ سپر آف دا مومنٹ میں جو کہہ گئے، منہ سے نکل گیا وہ نکل گیا؟ میرا خیال ہے سپر آف دی مومنٹ، اور کافی دنوں سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے، ایک مہینے ڈیڑھ سے، کہ پی ڈی ایم میں ان کے خلاف جو رویے ہیں اس پر وہ کافی ناراض تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے اور ان کی اہمیت نہیں دی جا رہی، اس لیے انہوں نے وہ آخری باتیں بھی کہہ دیں جو کہ غصے میں کہی جا سکتی ہیں، اور شاید اگر موقع ملا تو وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب جنرل مشرف کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں کب حکومت چھوڑی تھی آخری مہینے تک، اور کب ان کی صوبائی حکومت جو تھی اس نے اقتدار چھوڑا تھا، استعفے دیے تھے، حالانکہ اس وقت اے آر ڈی انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ استعفے دے دیں، لیکن انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے۔ تو بنیادی بات ہے کہ وہی ایک دوسرے کو ماضی بھی یاد دلا رہے ہیں، اور شاید ریئلسٹک ہیں زرداری صاحب، اور جو مریم صاحبہ اور فضل الرحمان صاحب ہیں وہ آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں، اور آئیڈیلسٹک بات جو ہے وہ دل کو تو بھاتی ہے، لیکن اس میں پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے، آپ کو کہیں اپنی مووز جو ہیں ان کا ضائع نہ ہو جائیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ جلسوں کا فلاپ ہو گئے، لاہور کا جلسہ جتنا توقع تھی اتنا نہ ہوا اور اس سے وہ ساری موومنٹ بیٹھ گئی۔ تو اسی طرح اگر یہ بھی موو ضائع ہو گئی تو پھر تو عمران خان کو 5 سال کوئی چیز ہلا نہیں سکے گی، اس لیے سوچ سمجھ کر مووز جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں وڑائی صاحب اگر مریم اور مولانا کی بات کی جائے، چلے اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ پیپلز پارٹی اب استعفے نہیں دے گی اور وہ پی ڈی ایم سے جانے کا بھی سوچ رہی ہے، نقصان پی ڈی ایم کو بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل ایک پرسیپشن بنے گا عوام میں وہ بھی کہ جی اپوزیشن کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہیں۔ ریگارڈلیس آف دیٹ، کیا آپ مریم اور مولانا کو، نون لیگ اور مولانا کو کچھ ایسا سیریس موو کرتے دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ عید کے بعد ہو جائے اور وہ 9 جماعتیں استعفے دے دیں؟ اور اگر ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا ریزلٹ عمران خان کے لیے اسی طرح ہوگا جس طرح پیپلز پارٹی اگر استعفے دے اکٹھے تو وہ ہوتا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہوگی، انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ بے شک اختلاف رکھیں
लेकिन PDM के साथ रहें, क्योंकि ज़ाहिर है एक मुतहदा अपोजिशन है, एक फेस है, और पीपल्स पार्टी को भी इस फेस से फ़ायदा है। और ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि अगर ये पीपल्स पार्टी उनसे अलग होती है तो ये एक बुरा दाग लगेगा, एक बदनुमा दाग पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड में होगा कि इन्होंने अपोजिशन को छोड़कर एक से हुकूमत को फ़ायदा दिया, या इन्होंने कोई डील कर ली या डील से फ़ायदा उठाया। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ये नहीं करना चाहेगी। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मरीम साहबा अगर 9 जमातों के साथ इस्तीफ़े देती हैं और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बरकरार रखती है और इस्तीफ़े नहीं देती और ना कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देती है, तो मेरा ख़्याल है कोई इफ़ेक्टिव फिर ये इक़दाम नहीं होगा, इसका असर नहीं पड़ेगा, इससे हुकूमत गिरेगी नहीं, बल्कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी का एक सहारा मिल जाएगा, चाहे पीपल्स पार्टी इसमें बदनाम ही क्यों ना हो। लेकिन आप याद करें कि नवाज़ शरीफ के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ था कि इमरान खान ने इस्तीफ़े दे दिए थे और पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला था कि आप इस्तीफ़े दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक़्त कौमी असम्बली में नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करती रही, जमहूरियत को सपोर्ट करती, तो उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। तो फिर इस तरह की सूरत हाल बन सकती है जो कि अपोजिशन के लिए अच्छी नहीं है, अपोजिशन डिवाइड हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि PDM इकट्ठी रहेगी, ये लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन चलते भी रहेंगे। लेकिन इसमें वड़ाई साहब लड़ते झगड़ते रहेंगे, चलते भी रहेंगे, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों साइड्स ने ले ली हैं, तो इसमें दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? क्या पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि यार लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस्तीफे अगर पोजीशन इस तरह बन जाती है, या फिर नवाज शरीफ साहब ऐसा ही होगा? जी, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक हो जाएगा, पहले भी इत्तेफाक था, और बाकी चीज़ें जो हैं उनको पोस्टपोन कर देंगे, और ज़ाहिर है उसके लिए मरहलावार तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे। पंजाब में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे, फिर सेंटर में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो इसका PDM का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है उसमें भी नो कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है। जहाँ लॉन्ग मार्च लिखा हुआ है, जहाँ इस्तीफे लिखे हुए हैं, वहाँ नो कॉन्फिडेंस भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आजमाना चाहिए, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। अभी पार्लिमान के अंदर जरदारी साहब के फार्मूले पे इन्होंने आजमाया तो कामयाबी मिली ना यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में, तो हो सकता है मज़ीद कामयाबी भी मिल जाए, मज़ीद हुकूमत पर दबाव बढ़े। तो दोनों ऑप्शन देखनी चाहिए, जो ऑप्शन बेहतर हो उसको इख्तियार करना चाहिए। अच्छा वड़ाई साहब, सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या ये जो पूरा एपिसोड हुआ, मेरे लिए तो टेक अवे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अब चूंकि बज़ाहिर ओपोजिशन थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई है, एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है, तो फोकस ज़्यादा फिर डिलीवरी पे और बुज़दार पे और महमूद खान पे और इन चीज़ों पर आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरी जो कयास आई है कि शायद पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ कहीं से मिल रहा है, या जो डील की बातें हो रही हैं या एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत की बातें हो रही हैं, वो भी थोड़ी सी अब बॉदर करना शुरू कर देगी खान साहब को। ये 2 बड़े चैलेंजेस, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि खान साहब के लिए इस पूरे मामले में आसानियां पैदा हुई हैं या चैलेंजेस पैदा होते देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई दुश्मन होता है या आपका मुखालिफ होता है, तो उस वक़्त आपका इत्तेहाद रहता है, आप एक पेज पर रहते हैं और आपकी अंदरूनी कमज़ोरियाँ छुपी रहती हैं। जब आपका दुश्मन कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि PDM कमज़ोर हो गई परसेप्शन वाइज, तो ज़ाहिर है उसके बाद अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो उभरने शुरू हो जाते हैं। तो बुनियादी बात है गवर्नेंस और महंगाई, ये मसले दोबारा उठेंगे। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को जो शिकायत हैं इमरान खान से कि बुज़दार को चेंज किया जाए, महमूद खान को चेंज किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाए, उसका दबाव बढ़ेगा। और दूसरा ज़ाहिर है एक अपोजिशन के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक वक्त तो आएगा ना कि उनके रवैये में तब्दीली होगी, हमेशा तो ये रवैया नहीं रह सकता। और अपोजिशन को इंतज़ार है कि जिस दिन वो रवैया आएगा उस दिन वो कारगर वार कर सकेंगे PTI पर। ठीक, सोहेल वड़ाइच साहब, थैंक यू सो मच। साजिद, तफसीली तजिया आपने वड़ाइच साहब का सुना। अब ये कुछ चंद जो आखिरी उनका जवाब था, इससे कुछ सवालात मेरी जहन में जो आए हैं, उभर रहे हैं, वो वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब के सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سہیل وڑائی صاحب کا تفصیلی تجزیہ آپ نے موجودہ حالات پر سنا. اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی دکھ رہی ہے. بظاہر میں بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مولانا صاحب ایک دفعہ پھر پیچ اپ کرانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اسی پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ حکومت اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے اور اصل چیلنج حکومت کا اگر اب تو لانگ مارچ جو ہے وہ فی الحال عید کے بعد ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں, اس پر بھی فی الحال کنفیوژن جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو حکومت کا اپنا جو اس وقت اصل چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی پر قابو پانا اور انفلیشن پر قابو پانا اور ساتھ میں پرفارمنس اور ڈیلیوری. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ تقریباً ملتوی ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی فی الحال استعفوں سے پیچھے ہٹ چکی ہے اور جو ڈیل کی ایک دفعہ پھر قیاس سرائیاں ہیں کہ جی شاید پیپلز پارٹی نے کچھ لے کے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, کیسے جج کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن اگر ڈیل ویل والے معاملات ہوں تو پھر آپ کے لیے. میں نے بھی اور میرے بہت سارے کولیگز نے بھی بہت پہلے اس پہ بات کی تھی کہ یہ چوں چوں کا مربع ہے, یہ ہارے ہوئے جواری ہیں, یہ عوام کے ٹھکرائے ہوئے سیاسی رہنما ہیں, تو ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ایک پیج پہ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, یہ سینٹ میں بھی حصہ لیں گے, یہ اگر بلدیاتی ہم کرواتے ہیں تو اس میں بھی حصہ لیں گے اور کسی قسم کا لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں نے تو بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی والے استعفیٰ دیں, اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے پیٹھ میں چھرا بھی وہی گھونپیں گے. تو سب کچھ سچ ثابت ہوا اور اس کا بنیادی مقصد کہ ان کی آپس میں سنسیئرٹی نہیں تھی, ایک کاز نہیں تھا, ایک آبجیکٹ نہیں تھا. تو یہی وجہ ہوئی کہ بالآخر یہ اچھا خان صاحب کاز تو بڑا سمپل تھا ان کا, اور ایک نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھجوایا جائے. یہ کاز بڑا پی ڈی ایم کا جو حصہ ہیں ٹھیک بڑا سٹریٹ اوے ان کا کاز تھا. لیکن آپ کیوں زرداری صاحب نے ایسا فیصلہ کیوں کیا کہ وہ بالکل ایک پبلک ایک امیج بھی ان کا بن گیا کہ دیکھیں جی وہ پوزیشن سے تقریباً نکل آئے ہیں, کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو ڈیل کی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ان کی کئی سٹیٹمنٹس, آصف علی زرداری کی کئی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, بلاول بھٹو زرداری کی کئی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے بہت سارے زعماء کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہم استعفوں کے حق میں نہیں ہیں. پہلے بھی انہوں نے اپنی سی میں استعفوں والا ایشو سی میں لے کے گئے اور سی نے ایگری نہیں کیا, تو ان کے موقف میں تو بڑی کلیئرٹی تھی اور وہ ڈے ون سے تھی کہ وہ استعفوں کے حق میں نہیں ہے. وہ اس حق میں تھے کہ ہمیں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر بھی کرنی چاہیے, تمام انتخابات میں حصہ بھی لینا چاہیے. یہ اچانک سب کچھ نہیں ہوا, ایک دم سب کچھ نہیں ہوا, یہ تو ڈے ون سے ان کا موقف تھا اور وہ اپنے موقف پہ قائم رہے. اور ڈیل کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کسی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گی, نہ ہی ہونے دے گی. کوئی ڈیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے جو کہ جائز موقف ہے کہ جمہوریت کی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر کی جائے. دیکھیں خان صاحب آپ چلے پی ٹی آئی خود تو ڈیل نہیں کرے گی لیکن نہ ہونے دے گی, تو جس جانب یہ اشارہ ہے وہ جب وہاں پہ ڈیل ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے گئے, ہمارا جیتا. تو دیکھیں جی ڈیل کر کے گئے یا نہیں, لیکن عوام اور اداروں کی آنکھوں میں مٹی دو پھینک کے گئے ہیں, لال مرچیں پھینک کے گئے ہیں. اور میں نے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کے یہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے مجھے مینوپولیٹڈ لگتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہو, اور کوئی بات کیا ہو سکتی ہے. میں تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی بااثر بندہ جیل میں جاتا ہے تو ویری فرسٹ ڈے اس کی گنتی اسپتال میں کاٹ دی جاتی ہے, کچھ لے دے کر کے یا سفارش سے. پھر اسپتال سے, جیل کی اسپتال سے اس کی
پھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اور باقی ایام وہ بڑے آرام سے باہر گزارتا ہے. تو اس طرح یہ ہر قسم کی واردات کرنا جانتے ہیں, بیسیکلی کرمنل لوگ ہیں. تو انہوں نے کوئی واردات ڈالی ہوگی, کوئی مینوپولیشن کی ہوگی, مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے میڈیکل رپورٹ لی ہوگی. اور چلے ایز لانگ ایز کہ گورنمنٹ یہ نہیں سوچ رہی کہ زرداری صاحب نے کوئی کاروائی ڈالی ہے, کوئی ڈیل کر کے وہ پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں. چلیں یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ ایسا نہیں ہوا آپ کے خیال میں. نہ وہ تو ڈے ون سے ان کا موقف پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ تک ایک موقف تھا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. اور یہ اچھی بات ہے کسی جمہوری پارٹی کے لیے, کسی سیاسی کارکن کے لیے, کسی پارٹی لیڈر کے لیے کہ ٹھیک ہے جو لڑائی ہے جمہوری لڑائی ہے, اور جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ادارے موجود ہوں, ان کے پلیٹ فارم موجود ہوں, تو وہ لڑائی وہاں پہ لڑنی چاہیے. جو وہ لڑے اور وہ برے طریقے سے ہارے اور ہم جیتے. چلیں خان صاحب یہ تو اچھا ہے کہ آپ اور آپ جیسے سینئر سیاستدان اور کئی اور آپ کے سینئر وزراء جو ہیں اب زرداری صاحب کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. جمہوریت پسند آدمی ہیں, وہ پارلیمان کی سیاست کرتے ہیں. دیکھیں جی, جو ان کا مثبت پہلو ہے اس کی ہم تعریف کریں گے, اور جو منفی پہلو ہے اسے کرٹیسائز بھی کریں گے اور ہائی لائٹ بھی کریں گے. یہ جمہوریت کا یہی خاص ہے. جو غلط کام انہوں نے کیے ہیں ہم ضرور کہیں گے کہ انہوں نے اپنے تینوں ادوار میں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اس غریب قوم کا خون چوسا ہے, اور ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور انہیں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. نیب کو سٹرکٹلی جتنے کیسز ہیں اس کا پراسیکیوشن, اس کی فالو اپ ٹھیک طریقے سے کرنی چاہیے. جو کیسز بنے ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ہم تو یہ کہیں گے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت تو جو حکومت کا اصل چیلنج ہے وہ وہی پرفارمنس اور ڈیلیوری, اور اس پہ کافی فوکس ہوگا. لانگ مارچ ٹل چکا ہے, اپوزیشن کمزور ہوتی فی الحال ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کمزور ہو رہی ہے. تو ابھی تو آپ کا پورا فوکس جو ہے, آپ کے پاس صرف 2.5 سال رہ گئے ہیں. تو ایک تو یہ گالم گلوچ والا سیاسی کلچر جو ہے اس کو اگر سائڈ پہ کر کے, کیا اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت اب صرف پرفارمنس اور ڈیلیوری پر ہی فوکس کرے اگر آئندہ الیکشن میں آپ کو جانا ہے اور آپ کو ووٹ لینے ہیں تو؟ بالکل عادل, آپ نے بجا فرمایا. ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور کیبنٹ میں بھی, اور یہ بات کھل کے ڈسکس ہوئی کہ مڈ ٹرم ریویو سامنے آیا کہ ہم نے اب اپنی ساری توجہ جو ہے سیکنڈ اننگ میں اور سیکنڈ ٹرم میں ہم نے اپنی ساری توجہ اکانومی کی ریوائیول پر دینی ہے, انڈسٹریل گروتھ پہ دینی ہے, بے روزگاری کو ختم کرنے پہ دینی ہے, اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. اس پہ مہنگائی کے جن کو ہم نے بوتل میں بند کرنا ہے. تو اس وقت تو یہ اگلے 2-2.5 سال تو بالکل جیسے آپ نے کہا کہ پرفارمنس پہ توجہ اور ڈیلیورنس پہ توجہ ہونی ہے, اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے, اور جو پرفارم نہیں کرے گا ہم میں سے بھی وہ گھر جائے گا, یہ بھی ہونا ہے. ٹھیک. اچھا اس میں خان صاحب ابھی جو سیکنڈ اننگ کی آپ نے بات کی کہ آپ میں سے جو پرفارم نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا, لیکن ابھی تک جنہوں نے پرفارم نہیں کیا اور وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ آخری 2 سالوں میں کیا ہوگا, پہلے 3 سالوں میں اگر نہیں ہوا تو؟ دیکھیں جی, آپ نے دیکھا کہ کیبنٹ ری شیفل بھی ہوئی, کیبنٹ سے کچھ لوگ ڈراپ بھی ہوئے. تو یہ پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, اور اب پرائم منسٹر نے تو اس بار پرفارمنس ایگریمنٹ ڈائریکٹلی کوارٹرلی ہم سے ٹارگٹ لیے, اور ڈائریکٹ وہ ایگریمنٹ ہوا مابین ہر ڈویژن ہر منسٹری کے منسٹر اور پرائم منسٹر کے مابین, اور بلیک اینڈ وائٹ میں ایگریمنٹ ہوا. جس طرح کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس طرح کے ایگریمنٹ ہوا کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں کوارٹرلی, کہ اس سال میں فرسٹ کوارٹر میں یہ کریں گے, سیکنڈ میں یہ کریں گے, تھرڈ فورتھ میں یہ کریں گے, اور سالانہ ہمارے ٹارگٹس یہ ہیں, اور اگلے 2 سالوں کے ٹارگٹس یہ ہیں, اور ان کا ہر 6 ماہ بعد ریویو بھی ہوگا. اور جو پرفارمنس جو کمیٹڈ ہے ریٹن فارم میں پرفارمنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کا پھر وہاں بیٹھنا میرا خیال ہے اور جسٹیفائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, جو اگر آپ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, 85 سے آپ الیکٹورل پالیٹکس میں کافی ان ہیں,
اگر تو پاکستان تحریک انصاف یہ جو 1.5-2 سال، بلکہ ہم کہہ دیں گے 1.5 سال، کیونکہ آخری 6 ماہ میں تو الیکشن کی فل فلیج تیاری شروع ہو جاتی ہے، اگر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائی جو آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا عوام میں کیا اس کا ری ایکشن آئے گا؟ دیکھیں جی، عوام تو اللہ تعالیٰ کے بعد بہترین منصف اور بہترین جج ہیں، اور وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اسے جاری رکھنا اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. عوام نے مینڈیٹ بھی اس بات کا دیا ہے. پھر اس ریاست کو ایک فلاحی ریاست بنانا اور ہر کسی کو انصاف فراہم کرنا. اور پھر کئی ایسی اسکیمیں ہیں جو ہماری حکومت نے انیشیٹو لی ہے. تو یقیناً اب بوجہ کووڈ مسائل بھی ہیں، دنیا ساری کی اکانومی انڈر سٹریس ہے، ریسٹرکشنز کی وجہ سے بہت ساری ٹورزم انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے، ایویشن انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے، انٹرنلی بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. پھر تباہ و برباد لٹی پٹی اکانومی ہمیں ورثے میں ملی، بے تاشے قرضے ہمیں ورثے میں ملے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی 2021 بہتری کا سال ہوگا، اور 2021 سے 2022 اور بہتری کا سال ہوگا. اور 2023 ٹھیک ہے خان صاحب، اپوزیشن کو انگیج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کہتے کہ 100% ٹھیک ہے، الیکشن ریفارم کمیٹی خان صاحب کہہ رہے ہیں بننے جا رہی ہے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں. تو ایک طرف اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن کیا اس طرح کی کمیٹیوں کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیونکہ بالکل اپوزیشن الگ بیٹھی ہوئی ہے، وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. آپ کو بحیثیت حکومت تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا جھکنا پڑے گا ان کی طرف، اپوزیشن کو، اسپیشلی یہ جو ریفارمز ہیں، الیکشن ریفارمز ہیں، اس کے لیے تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ صرف کمیٹی بنانے سے تو معاملہ نہیں ہے. عادل جتنے نیشنل ایشوز ہیں جس میں سب سے سر فہرست اکانومی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا لیسنس ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہیں، ہمارے ہمسایوں کی طرف سے سازشیں ہیں، مشکلات ہیں، ٹیررزم ہے، ہمارے پانیوں پہ بند باندھے جا رہے ہیں، ہمارے دریاؤں کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے، کشمیر میں ظلم و زیادتی برپا ہے، بلوچستان کی علیحدگی کی طریقوں کو فائنینشلی اور ہر حوالے سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے نیشنل ایشوز ہیں. اسی حوالے سے الیکشن ریفارم بھی ایک نیشنل ایشو ہے. تو ہم ہر نیشنل ایشو پہ 2 قدم آگے بڑھیں گے. وہ اپوزیشن 1 قدم ہماری طرف آئے گی، ہم 2 قدم آگے بڑھ کے انہیں گلے بھی لگائیں گے اور نیشنل ایشوز کے حل کے لیے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. تو ہاں، جہاں تک کسی نے اداروں کے خلاف کام کیا، ملکی مفادات کے خلاف کام کیا، جو کرپشن کا جو لوگ شکار ہوئے، تو ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. تو باقی اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کی ہر تعمیری تنقید کو برداشت بھی کرے گی اور انہیں ساتھ لے کے چلنے کی کوشش بھی کرے گی. ٹھیک. خان صاحب، آپ نے پرفارمنس کی بات کی. ابھی تو عمران خان صاحب آپ لوگوں سے پرفارمنس جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کر لی ہیں. صرف اگر آپ کی منسٹری کی بات کریں، جو پی آئی اے میں ہوا، پھر اس کے بعد یورپ سے بھی پابندی لگ گئی پی آئی اے کے جہاز وہاں بھی لینڈ وغیرہ نہیں کر سکتے، درمیان میں ان کی ٹیمیں آئیں، پھر آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جی ہم نے گراؤنڈ ورک بڑا اچھا کیا ہے، وہ مطمئن ہو کے گئے ہیں، لیکن وہ پابندی ابھی تک برقرار ہے. لیکن آپ سے اس وقت بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کچھ اس پر اپڈیٹ ہے، تو کیا ہوا؟ کب سے پابندی پی آئی اے پر ہٹنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، 2 حوالوں سے جو دو اداروں کی طرف سے کچھ آبزرویشنز تھیں، ایک ایکاؤ کی طرف سے، ایک ایاسا کی طرف سے، اور ریسٹرکشنز ایاسا کی طرف سے آئیں. پھر ایاسا کے جو بھی کنسرن تھے، جو بھی آبزرویشنز تھیں، وہ پی آئی اے کے ریلیٹڈ تھیں یا سول ایویشن اتھارٹی کے ریلیٹڈ تھیں. اس میں سے موسٹلی کیا کہ 97.6 یا 8% انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ایاسا کی وزٹ نے. اور ابھی ایکاؤ کی وزٹ
فائنلی کہ جتنے ہم نے اقدامات کیے ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے مین ایشو تو ہماری لائسنسنگ کا تھا کہ ہمارے 82 پائلٹس انفیئر مین سے لائسنس حاصل کرتے ہوئے پائے گئے، جن کی لائسنسز کینسلیشن ہوئی اور سسپینشنز ہوئی اور بہت ساروں کے کیسز اب بھی انکوائریاں بھی ہیں اور کرمنل ایکشن بھی 8 لوگوں کے خلاف ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے نے ایف آئی آرز درج کر دی ہیں، لوگوں کو پکڑ کے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات، اور اس سے بڑھ کے ہم نے یو کے کی سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ ایک ایم او یو کی ہے اور فائنل ہو جائے گا اس کا ایگریمنٹ بھی۔ آلموسٹ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دونوں سائڈز کا اتفاق پایا جاتا ہے اور وہ ایگریمنٹ فائنل شیپ میں اپریل کے اینڈ میں ہو جائے گا، اور جولائی میں اکاؤ کی آڈٹ ٹیم آئے گی ہر چیز کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے، ہر چیز کی اپنے آنکھوں سے دیکھنا، اور جتنی آبزرویشنز ان کی تھیں اور جو ان کے کنسرن تھے جو ہم نے ایڈریس کیے، جو ہمارے اقدامات تھے انہیں ویریفائی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کی وزٹ کے بعد، جو کہ ان کی وزٹ 5 سے 15 تک ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ بائی دا اینڈ آف جولائی یہ ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں گے۔ چلے غلام سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت ہوئی، انہوں نے خود وہاں پر دلائل بھی دیے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ نہیں، عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے، صرف میری نہیں، تمام ججز کی فائلیں تیار ہیں۔ آج میرا ٹرائل ہو رہا ہے، کل میری جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یہ اہم گفتگو سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں نظر ثانی کیس کی براہ راست کوریج کی درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آئے، جہاں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ کے سامنے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالتی کارروائی ٹی وی پر دکھانے کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، ججز عوامی مباحثے کا حصہ بنیں گے، ٹرائل متاثر ہو سکتا ہے، اور میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں براہ راست کارروائی دکھانے کا کوئی جواز نہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ روسٹرم پر آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سرینا عیسیٰ نے الزام لگایا کہ عمران خان، وزیر قانون فروغ نسیم اور مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے ان کے خاوند کو جج کے عہدے سے برخاست کرنے کی کوششیں کی، اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے حکومتی مشینری کے ذریعے غیر قانونی طور پر ریکارڈ حاصل کیا۔ سرینا عیسیٰ نے موقف اپنایا کہ وزیر قانون فروغ نسیم نے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا۔ مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر سے متعلق سرینا عیسیٰ نے موقف اپنایا کہ جب شہزاد اکبر نے نوکری شروع کی تو ان کی تنخواہ 35,000 تھی۔ آج وہ ایک امیر آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، جبکہ وہ شہزاد اکبر سے 22 سال پہلے سے نوکری کر رہی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے الزام عائد کیا کہ شہزاد اکبر سے متعلق سچ پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ نیب اور ایف آئی اے کیوں خاموش ہیں؟ سرینا عیسیٰ کے مطابق جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آغا افتخار نامی شخص نے قتل کی دھمکی دی تو کیس میں شہزاد اکبر کو تعلق ثابت ہونے کے باوجود شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ سرینا عیسیٰ نے درخواست کی کہ کیس کی براہ راست کوریج سے سچ عوام کے سامنے لایا جائے۔ سرینا عیسیٰ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست پر دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی، میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو بات عدالت میں کہتے ہیں اس سے برعکس بتائی جاتی ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قاضی صاحب، ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، ایک بندے سے سن کر اگلا بندہ بتاتے ہوئے آدھی بات بھول جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ امریکہ میں عدالتی کارروائی براہ راست نہیں دکھائی جاتی بلکہ ریکارڈ کی جاتی ہے، ریکارڈ اس کا رکھا جاتا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں، نہ ہی ان کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الزام عائد کیا کہ حکومتی سوشل میڈیا بریگیڈ ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، صرف انہیں نہیں بلکہ پوری سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ان کو قتل کی دھمکی دینے والے افتخار الدین مرزا کا تعلق شہزاد اکبر سے نکلا، لیکن تفتیش روک دی گئی ہے۔ جب عدالت نے فردوس عاشق امان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کہا تو ان کو پنجاب میں اچھا عہدہ دے دیا گیا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ عدالت کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فردوس عاشق امان کو جیل بھجوا دیں، کبھی میں نے خود بھی توہین عدالت کیس میں کسی کو جیل نہیں بھیجا۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے ایوان صدر میں بیٹھ کر
3 इंटरव्यूज़ दिए और ये कहा कि रेफरेंस पर खामोश रहने और मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन मौजूद था, जिस पर मिस्टर जस्टिस उमर अता बलियान ने रिमार्क्स दिए कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है, बेहतर होगा हम इन बातों पर ना जाएं। जस्टिस काजी फाजिसा ने जवाब दिया कि सच बोलता रहूँगा चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। जस्टिस उमर अता बलियान ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि अदालत जिस समात के लिए बैठी है उससे बात दूसरी तरफ जा चुकी है, आप बात उस तरह ले गए हैं कि हुकूमत आपकी तस्दीक कर रही है। जस्टिस काजी फाजिसा ने जवाब दिया कि मज़ीद 3 साल बेंच पे रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी दिलचस्पी सिर्फ अदलिया की इज़्ज़त और एहतराम में है। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। जस्टिस काजी फाजिसा ने मजीद कहा कि इस केस को फ़ायज़ ईसा का मुकदमा ना समझें, ये अदलिया के वकार का मामला है। चंद हज़ार रुपए पर नायब का मुलाजिम शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर दे रहा है, हम अहमकों की जन्नत में नहीं रह रहे। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात बराह रास्त सुने, क्योंकि मेरी गुफ्तगू का मुकम्मल हिस्सा मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मिस्टर जस्टिस काजी फाजिसा के दलाइल के बाद केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट भी दें। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।